बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस को मंजूर कर लिया, लेकिन जब यह ऑर्डिनेंस मंजूर हो रहा था तो अपोजिशन की जमातों की तरफ से बहुत जोरदार किस्म का एहतजाज किया जा रहा था और फिर अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर बहुत सख्त बातें की गई। इसको सिविल मार्शल करार दिया गया और ये कहा गया कि ये गैर आईनी है, इसको अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। तो ऐसा नजर आता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, इसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो काफी हद तक आपस में तकसीम हो चुकी हैं। तो ये जो सियासी जमातों की तकसीम है, इसका हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, ना सिर्फ इस तकसीम का फायदा उठा सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। कुछ और मौज़ूआत भी हैं जिस पर हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करनी है, लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपको करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर कानून भी, और उनके साथ हैं मोहतरमा शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। आपकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा एक मौजू जो है उसको टच करना चाह रहा हूं। कल भी मैंने उसको तफसील के साथ उस पर बात नहीं की, और वो है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का बयान। सिर्फ एक बयान है, लेकिन उस बयान को हर आदमी, हर तज्जिया नगार अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कल कोशिश की कि उसको ट्विस्ट ना करूं, और आज बहुत से लोग जो है उन्होंने ये तबसरा किया कि शायद जनरल राहील शरीफ जो हैं उन्होंने हुकूमत के कुछ वुज़रा का जो रवैया है या उनके जो बयानात है उसका जवाब दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने एक गोलमोल सी बात करके तो अपनी जो फौज के रैंक्स के अंदर कुछ लोगों की बेचैनी है उसका इजहार करने की कोशिश की है। तो इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले जरा सुन लें कि पिछले दिनों जो दो ख्वाजगान हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने एक्चुअली कहा क्या था। सबसे पहले सुनिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था। आज जो हमारी फौज जो है, और जिस तरह बहादुरी के साथ, जिस तरह जांफशानी के साथ, और जिस तरह उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उसी हल्फ के लिए पीर साहब इस बात पे गौर करें, जिस हल्फ के लिए हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, नौजवान जो सिपाही जो हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए, जिस हल्फ की पासदारी के लिए उन्होंने जानें सिर्फ इसलिए कुर्बान की कि उन्होंने एक हल्फ उठाया हुआ है कि हम मादरे वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। मैं और आपने तो नहीं वो हल्फ उठाया हुआ, उन्होंने उस हल्फ का पास किया, इस शख्स ने हल्फ का पास नहीं किया। मैं समझता हूं कि मुशर्रफ की हमायत करना जो है, उन कुर्बानियों की नफी करना है जो हमारे सिविलियंस ने, हमारे फौजियों ने मुल्क की दफा के लिए पिछले 8, 9, 10 साल में दिए हैं। देखें, जिस वक्त मुशर्रफ सदर था और साथ चीफ ऑफ स्टाफ था, आपने गाड़ियों के ऊपर एरो नहीं डालते थे, यूनिफॉर्म पहन के जो है पब्लिक में नहीं जा सकते। क्या क्या रिस्पेक्ट दी उसने अपने अदारे को। आज जो है मैं समझता हूं फौज का अदारा जो है वो अपनी पूरे एहतराम के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो मुल्क की दफा की आज भी जंग लड़ रहा है, और हर महाज पे जंग लड़ रहा है। तो आपने सुन लिया, ख्वाजा साहब ने कहा कि फौज के सिपाही और अफसरान जो हैं वो आज मुल्क की दफा की जंग हर मुहाज पे लड़ रहे हैं, लेकिन एक शख्स जनरल परवेज मुशर्रफ की हमायत करना उस हलफ की तौहीन है जो कि हर फौजी अपनी फौज में भर्ती होते वक्त उठाता है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ आज एक सियासी जमात का सरबराह है। तो इसमें कहां से पहलू निकलता है कि एक वजीर साहब जो हैं उन्होंने फौज के खिलाफ बयानबाजी की। एक दूसरे वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। अफवाज पाकिस्तान पे आप आ जाएं, देखिए इस पे इनका मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ होगा और है। शायद मैं जाती तौर पे यह महसूस करता हूं कि वहां भी माइंडसेट में बहुत बड़ा एक चेंज आ चुका है, तब्दीली आई है। हमें उस तब्दीली को रियलाइज करना चाहिए। हो सकता है कि मुशर्रफ साहब के मामले पर कुछ लोग सोचते हों कि इससे ये ठीक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसमें फ्रीक नहीं बनी। ये उनकी भी, मैं समझता हूं उनका क्रेडिट जाता है उसको, वो फ्रीक नहीं बने नहीं। अब बात कहते हैं जी ये फौज का मसला है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी बेतौकीरी मुशर्रफ साहब ने की, किसी और ने नहीं की। और अफवाज एनएलआई के साथ क्या हुआ था, एनएलआई के साथ कारगिल में जो सानिया हुआ था उसके जिम्मेदार भी ये थे। अफवाज की क़यादत को पता ही नहीं था, मुंतखब क़यादत को पता नहीं था। परवेज रशीद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आरिफ अलवी साहब से गुफ्तगू शुरू कर दूं। आरिफ अलवी साहब, ये जो साद रफीक साहब कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के माइंडसेट में एक तब्दीली आई है, तो जनरल राहील शरीफ का जो बयान आया है उस बयान की हर कोई अपनी अपनी मर्जी की तशरीह कर रहा है। तो जो आपकी तशरीह है उसकी रोशनी में
کیا سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آ چکی ہے؟ نہیں، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی عادت ہم لوگوں کو تو پٹ پٹ کر آ گئی ہے نا. جمہوریت کی عادت جو ہے وہ فوج کو بھی ہو جائے گی کہ کرٹیکل بیانات بھی ہوں گے اور کرٹیسزم ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج میں 65 کی جنگ کے حوالے سے کوئی بات کروں تو وہ ہسٹورک انداز سے دیکھی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب مشرف صاحب کی گفتگو ہو رہی ہو تو فوج پر ایک براڈر تنقید ایکیڈمک انداز سے کبھی بعد میں تو ہو سکتی ہے، مگر اس وقت اس کو ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. مگر ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ جمہوریت کا معاملہ جو ہے نا، تو فوج بھی آہستہ آہستہ اس سے اویئر ہوتی جائے گی. مگر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب پر تنقید اور فوج پر تنقید کو مکس نہیں کریں. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اگر یہ مکس ہو جاتے ہیں تو گڑبڑ ہے. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر ایک ریزسٹنس ضرور ہوگا اس بات کے حوالے سے، اور مشرف صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا. ایکسپلائٹ کیسے کیا کہ جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے غداری کا میرے اوپر الزام لگایا گیا اور میں نے تو یہ کام کیا اور میں نے یہ کیا، فوج کی سربراہی کی، اس جنگ میں گیا. یقیناً تو وہ ایک غداری دوسری ہے، اور ٹریزن بائی فار ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از ڈفرنٹ. بٹ مشرف صاحب پلیڈ ہز کارڈز رائٹ. انہوں نے اپنے لابی کو ایک انداز سے انسائٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے مقدمے کو ایک انصاف کے حوالے سے ہی دیکھا جائے صرف. دوسرے یہ کہ ایک ڈگنیٹی رکھنی چاہیے ہے نا. یعنی اس فوج کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو مشرف صاحب سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوں گے کسی بھی اعتبار سے یا فوجی اعتبار سے، تو ایک ڈگنیٹی رہنی چاہیے. مگر انسسٹنس یہ ہو کہ جناب ٹرائل ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہے. ان کا یہ بھی اعتراض ہے بہت بڑا کہ جی اگر مشرف صاحب کو ٹرائی کرو گے تو باقی ان کے حواریین جنہوں نے اس پر کیا تو ان کو کیوں نہیں ٹرائی کرو گے. تو میں نے اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ جو کورٹ کرے گا ہے نا، تو کورٹ کے اندر یہ ساری باتیں آ بھی جائیں گی. اچھا، اور آخری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مشرف صاحب اور اس معنی کر کے کامیاب ہوئے کہ اس کو اس لیول پر لے گئے، مگر فوج نے بھی ایک رول تو پلے کیا نا. اس کو ایکنالج کریں. دیکھو پردہ ڈالیں گے تو مشکل ہوگا. مشرف صاحب کے پروٹیکشن کے حوالے سے، مشرف صاحب کی عدالت کے حوالے سے، مشرف صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے دے پلیڈ این ایکسٹرا آرڈنری رول جس میں سویلین حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو یہ کئی ایک میسیجز سینڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر مشرف کو اتنا طویل عرصہ AFIC میں نہ رکھا جاتا تو شاید فوج کے کردار پہ سوالات نہ اٹھتے. تو لہذا مگر حامد میر صاحب ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوشنل بیٹل نہ بنے. لہذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. مگر میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ مجھے اب جمہوریت کو ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے ایک سٹرینتھ ملی ہے. تو میں کوئی فورسی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جمہوریت پٹری سے اترے گی. مگر ایک نواز شریف صاحب کے لیے ایک مسئلہ ہے مروتوں کا. نواز شریف صاحب جب ملک کے باہر گئے تھے تو وہ کسی ڈیل کے تحت گئے تھے اور جس کے اندر سعودی عرب نے ایک رول پلے کیا تھا. مشرف صاحب سے اجازت لے کر ان کو باہر بھجوایا تھا اور وہاں یہ اتنے سال رہے ہیں کہ ایک مروتیں ہیں، انسانی مروتیں ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ انصاف پر رہے اور ان کے ٹانگیں اور گھٹنے مضبوط رہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب کو باہر نہ بھیجا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. شادیہ مری صاحبہ، آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، آپ یہ اتفاق کریں گی کہ اگر پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں ان کے وکلا یہ دعوے نہ کرتے کہ فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے اور اگر کچھ ہوا تو فوج بہت ناراض ہو جائے گی، اور اگر ان کو AFIC میں 3 مہینے تک پناہ نہ دی جاتی تو فوج کے کردار پر لوگ سوال نہ اٹھاتے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جس طریقے کے نقصانات ڈکٹیٹرز نے ادارے کو پہنچائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جنرل ضیاء جیسا ڈکٹیٹر ہو یا جنرل مشرف جیسا ڈکٹیٹر ہو جو خود کو انلائٹنڈ ماڈریٹ کہتا رہا، لیکن جو ظلم اور جبر اس نے پاکستان میں کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اب موجودہ صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ عدالت کے معاملات تھے اور ریٹائرڈ جنرل مشرف میں ظلم کرنے کی تو ہمت تھی، لیکن اپنے ساتھ ہونے والے جو قانون کے تقاضے تھے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کی یا اس کو برداشت کرنے کا یا صبر بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام ایک سچویشن کریٹ کی گئی کہ جی جنگیں اگر آپ نے لڑی ہیں تو بحیثیت فوجی لڑی ہیں اور ہم ہر فوجی کا احترام کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. آئین میں آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس کا آپ بھی احترام کریں، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں. اس آئین میں آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ آپ سیاست میں خود کو انگیج نہیں کریں گے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نہ کریں. ہم نے حلف اٹھایا ہے
اور بشمول آپ کے کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آج اپنے دفاع کے لیے اپنی ان لڑی ہوئی جنگوں کو استعمال کرنا، اپنے دفاع کے لیے ایک ادارے کا استعمال کرنا صرف اس لیے کہ آپ نے وہ غلط کام کیے جس سے کہ پاکستان کا نقصان ہوا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور کسی بھی ادارے کے پیچھے غلط کام کر کے چھپنا، کسی بھی ادارے کے، چاہے میں پارلیمنٹ میں غلط کام کر کے پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جاؤں، آپ میڈیا میں آپ کچھ غلط کریں، آپ میڈیا کا سہارا لیں. اور اسی طریقے سے فوج ایک ادارہ ہے، اس کا احترام ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 قیدی آزاد کروائے تھے ہندوستان کی جیلوں سے، اور جو انہوں نے جس طریقے کا رویہ اختیار کیا تھا امیر صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جتنا زیادہ جو ان کے پریویلیجز تھے، جو ان کے اختیارات تھے، یا جو بھی، بھٹو صاحب کو تو یاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے، لیکن ایک ڈکٹیٹر نے نقصان کیا. اس نے کہا کہ میں مانتا نہیں اس کو، یہ ردی کا ٹکڑا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کہ پلندہ ہے ردی کا. تو اگر اس طرح کی سوچ ہوگی تو یہ تو ہر ادارے کی توہین ہے، یہ اس ادارے کی بھی توہین ہے جس سے وہ بلانگ کرتا ہے، کیونکہ اس ادارے میں رہ کر بھی اس نے حلف اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ادارے کی سینکٹیٹی کو ایک انسان کی غلط حرکتوں کے ساتھ نہ جوڑیں. اینڈ آئی ایگری ہیئر. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ریٹائرڈ جنرل مشرف کی دفاع کے لیے ان کے وکلا نے ایک کیس تیار کیا. اگر انہوں نے یہ کیس تیار کیا تو ہمیں بھی اتنی عقل ہے، ہمیں بھی اتنی سمجھ ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھ رہے. اچھا جی، پرویز رشید صاحب، آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو سنی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب بار بار یہاں میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ فوج جو ہے وہ بندوق والی برادری ہے، اور اگر آپ نے پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا فوج ناراض ہو جائے گی. بار بار کہتے تھے، ہم بار بار کہتے تھے نہیں فوج سیاست سے دور ہے. اب یہ جو آرمی چیف راحیل شریف صاحب کا بیان آیا ہے، تو کیا یہ سوال پوچھنا جائز نہیں کہ انہوں نے احمد رضا قصوری صاحب کے دعووں کی تصدیق کر دیا ہے؟ میرے صاحب، پاکستان تبدیلی کے ایک عمل سے گزر رہا ہے، اور آپ ذرا ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بیانات تو اور طرح کے ہوتے تھے نا. بیانات ہوتے تھے کہ آئین کیا ہے، 40 صفحوں کی کتاب ہے، جب دل کرے گا پھاڑ کر پھینک دیں گے. پارلیمنٹ کیا ہے، انگوٹھا ہی لگوانا ہے، جس دن چاہوں گا پارلیمنٹ سے انگوٹھا لگوا لوں گا. بیانات اس قسم کے ہوتے تھے. اب دیکھیے کتنے اچھے بیان آتے ہیں کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہ ایک اچھا بیان ہے، میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بھی اپریشیٹ کریں گے. شازیہ بھی اس بیان پہ خوش ہوگی، الوی صاحب بھی اس بیان پہ اطمینان کا اظہار کریں گے. تو ہم ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور تمام پاکستان کے ادارے جو ہیں، پاکستان کے افراد جو ہیں، انہوں نے اپنے ماضی کے تجربوں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ تمام ہم سب مل کے بحیثیت قوم کے اپنے جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور پچھلے 5 سال اس کے گواہ ہیں کہ 5 سال میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. منتخب حکومت نے اپنا عرصہ حکومت مکمل کیا، انتخابات ہوئے، بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں پہلی دفعہ 65 سالوں کے بعد ایک تبدیلی آئی. اور اس سارے عمل کو مکمل کرنے میں تمام لوگوں نے اور تمام افراد نے بھی، تمام اداروں نے بھی اپنا اپنا ایک انتہائی مثبت کردار ادا کیا. ابھی بھی ہمیں یہی اشارے ملتے ہیں کہ تمام ادارے، عدلیہ کا ہو، انتظامیہ کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، اور ان کے پھر جو ان کے سبارڈینیٹس ادارے ہیں، وہ سب اسی عمل پر یقین رکھتے ہیں. کوئی ایسی مجھے بات نظر نہیں آئی، کوئی ایسی خوشبو مجھے محسوس نہیں ہوئی جس پہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے. پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے، اقتصادیات میں بھی آگے کی طرف جا رہا ہے، سیاسیات میں بھی آگے کی طرف جا رہا ہے. تو میں تو یہ کچھ ریٹائرڈ جنرل اور کچھ ریٹائرڈ ایئر مارشل حضرات جو ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے نا فوج کی تحقیر کی جا رہی ہے، فوج کی بےزتی کی جا رہی ہے، اور جنرل راحیل شریف نے اس کا جواب دیا ہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم تبدیلی کے ایک عمل سے گزرتے ہیں تو جو پرانے زمانے کے، پرانے وقتوں کے بینیفیشریز ہوتے ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ بھی تو لڑتے ہیں نا.
تو وہ اپنی بقا کی جنگ میں کوشش کرتے ہوں گے کہ کوئی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپے، کوئی میڈیا کے پیچھے چھپے، کوئی کسی اور ادارے کے پیچھے چھپے۔ ہم اس قسم کی بھی باتیں تو سنتے ہیں نا کہ میں پارلیمنٹیرین ہوں، میرے سے کیسے سوال کیا۔ ہمارے ہاں تو اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اگر ٹریفک کا سپاہی کسی کرکٹ کھیلنے والے کو روک لے تو کہتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کرکٹر ہوں، مجھے کون ہوتے ہو تم روکنے والے۔ تو یہ ایک فریم آف مائنڈ تو ہے ہمارے ہاں، اس کا استعمال سوسائٹی میں کچھ عرصہ عارف الوی صاحب کو تو جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ جی مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، تو پھر یہ اتنا شور کیوں ہے عارف الوی صاحب؟ میڈیا میں بہت شور ہے۔ شور اس وجہ سے کہ کانفلکٹ تو نظر آتا ہے، یعنی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے مگر کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، جہاں پر اس بات کا امکان ہے کہ جمہوری جو قیادت ہے اس کی اور فوج کے اندر اور فوج کے چند عناصر کے اندر، میں ساری فوج کو اس میں نہیں لاتا ہوں، اس میں ہم آہنگی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ بھائی صاحب آپ جانتے ہیں آرمی ہاسپٹل کے اندر جب رکھا گیا AFIC کے اندر تو کس بات کی عکاسی تھی؟ دیر آر سم ڈفرینسز، اس کو ریکگنائز کر لیں۔ میں کہہ رہا ہوں ریکگنائز کر لیں، معاملے کو ڈگنیٹی کے ساتھ ہینڈل ہونا چاہیے، معاملے کو انصاف کے اعتبار سے ہونا چاہیے فی الحال۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں اکیلا نہیں تھا، اور لوگ تھے، چلو کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، اور لوگ، ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ جی انہوں نے کیوں نہیں انڈائٹ کیا دوسروں کو، تو کورٹ انڈائٹ کر دے گی، کورٹ میں بتائیں گے کہ جی میں اکیلا نہیں تھا، اس جرم کے اندر فلانے بھی شامل تھے اور فلانے بھی شامل تھے۔ اور دوسری چیز جو وہ چیلنج کریں گے وہ یہ چیلنج کریں گے کہ یہ جو سزا اس کے اندر رکھی گئی ہے آرٹیکل 6 کی، وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کی ہے، 18th امینڈمنٹ سے پہلے تھی۔ تو یا یہ چیلنج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کر لے گی کہ یہ جو آرٹیکل 6(1) ہے یہ ریٹروگریسو کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، مگر یہ عدالت کو حق ہے، ہم نے یہ مقدمہ عدالت میں دیا ہے، لہذا دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ڈیروگیٹری کہ مشرف صاحب کے لیے کوئی میں ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کروں، احتیاط کرنی چاہیے، یہ کورٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اس وہیں پر معاملہ صحیح ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ سے کہا نا، دوسرا ایشو یہ آئے گا کہ ان کو جانے کی اجازت ملے یا نہ ملے، دیٹس اے سینسٹیو ایشو فار دس گورنمنٹ، اینڈ ہم تو، اور اگر اس گورنمنٹ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی تو پھر آپ نے شور مچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، دل سے تو یہی چاہتی ہے اور اب تک کام بھی یہی کر رہی ہے، تو میں اس پر سوالیہ نشان نہیں لگا رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی افواہیں تو ہیں، امکانات تو ہیں، یہ امکانات سے انکار نہیں کریں گے، اور ان کے اوپر پریشرز بھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کہیں جی اس کا پریشر بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہوا، ضرور ہوگا، ہے نا، مگر انصاف کی طرف جانے دیں۔ جیسے بہت سارے ملکوں کے اندر جہاں ڈکٹیٹرشپ لمبی رہی ہو، جہاں لوگ مرتے رہے ہوں، آپ کو معلوم ہے ترکی کے اندر 60s اور 70s اور 80s کے اندر 8-8 مہینے سارے کالجز بند رہتے تھے اور ایک جنگ ہوتی تھی، اس کے اندر فوج کا بھی حصہ تھا، تو ترکی بھی ایک ڈیموکریٹک انداز سے ایک طرف گیا ہے۔ پرویز صاحب، یہ جو بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور مشرف صاحب کو باہر بھیج دیا جائے گا، ابھی تک تو کوئی بھی خدشہ اور کوئی بھی جو دعویٰ ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ میڈیا دیکھیں نا، میڈیا نے تو پرویز مشرف صاحب کا جہاز بھی پاکستان بھیج دیا تھا اور اس کو بٹھا بھی دیا تھا، اور کچھ لوگ دبئی میں کیمرے لے کے ان کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن میڈیا کی ساری افواہیں غلط ثابت ہوئی۔ یہ میرے خیال میں کچھ لوگ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور الوی صاحب لوگوں کی خواہشات سن کے تھوڑے سے سینسٹیو آدمی ہیں، ڈیموکریٹک سٹرگل کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ شازیہ نے بڑی زمینی بات کی ہے کہ یہ دانت توڑتے ہیں۔ شازیہ، آپ نے ان کو کہاں دیکھا دانت توڑتے ہوئے؟ آپ دانت توڑنے کی ہوں گے، اینی شاید آف کورس ان کے پیشنٹس ہوں گے۔ اچھا، وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، سوری۔ وہ الوی صاحب جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ کس نے ڈسا ہے؟ بہت سارا وہ جمہوریت کی اسٹرگل جو ہے نا، اس میں مارے بھی کھائی ہیں، جیل بھی گئے، تو لہٰذا یہ قربانیاں تو آپ سب نے جھیلی ہیں، پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ جھیلی ہے۔ میر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے ایک غیر ملکی مہمان پاکستان تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا، یہ جو ابھی آئے تھے وہ تو نہیں نا، کہ اس کام کے لیے آئے، اور انہی کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ کچھ پاکستان کی کچھ طاقت کو باہر بھیجنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ تو بیانات بھی بدلتے رہتے ہیں، مگر آدمی بازار جاتا ہے تو سودے سلف کی پوری لسٹ ہوتی ہے۔ نہیں آئے گا نا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات تو لسٹ لے آئے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں الوی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈگنیٹی کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اور رول آف لا نے اپنا راستہ خود اختیار کر لیا ہوا ہے، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ کریڈٹ ٹو دس گورنمنٹ ہے نا کہ انہوں نے ایک معاملہ عدالت میں بھیج دیا، یہ بھی امکان تھا نا کہ کریڈٹ دے رہے ہیں آپ ان کو؟ میں کریڈٹ دے رہا ہوں اس بات کا۔
کریڈٹ مل گیا پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون کو. اور آپ دیکھیے کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے, لیکن پرویز مشرف کا معاملہ عدالت میں بھیجنے پہ پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون کو کریڈٹ دے رہی ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں. میں لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو ہو رہی تھی حال ہی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا جو بیان آیا اس پر, اور آپ نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو آئین شکنی کے الزام میں جو ٹرائل ہو رہا ہے, اس ٹرائل پر پاکستان کی جو تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ٹرائل کے حق میں ہیں. اور اگر آپ اعداد و شمار کو سامنے رکھیں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں, اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو 97.5% یعنی کہ 97.5 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پرویز مشرف کے ٹرائل کی حمایت کر رہی ہیں. صرف 2.5% جماعتیں جو ہیں وہ پرویز مشرف کی حمایت کر رہی ہیں. ایک اس میں ان کی اپنی پارٹی ہے آل پاکستان مسلم لیگ, دوسری ہے ایم کیو ایم, اور آدھی فیصد جو مخالفت ہے وہ پی ایم ایل کیو کی طرف سے آ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے آپ ٹرائل ضرور کریں لیکن مشرف صاحب پر غداری کا الزام نہ لگائیں. تو 2.5% جماعتیں مشرف صاحب کے حق میں ہیں, 97.5% جماعتیں جو ہیں وہ پرویز مشرف کے خلاف ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو 97.5% جماعتیں مشرف صاحب کے خلاف ہیں یہ ہر معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور اب جو اختلافی معاملات ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ, کل قومی اسمبلی میں صورتحال ایسی تھی کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کسی کے دانت تو نہیں توڑے, لیکن اس آرڈیننس کو بہت سے لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. کیوں آپ ڈیوائیڈ کیوں ہو گئے اس پہ؟ ویسے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کبھی یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے دانت توڑے ہیں آج تک, اور اس میں سیاستدانوں کے ہیں یا دیگر لوگوں کے, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اب کل کی جو بات ہے جو آپ کل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کل جس طرح کے سنگین ماحول میں ہم تھے, سنگین ماحول کے اندر میر صاحب, اور دیکھیں ایشو یہ تھا کہ ایک نہایتی حساس نوعیت کی لیجسلیشن آتی ہے جو کہ پہلے تو آپ آرڈیننس کے ذریعے لاتے ہیں, گو کہ اس کا بھی جواز سمجھ نہیں آتا. آپ کے پاس اسمبلی موجود ہے, سیشن میں اسمبلی ہوتی ہے, تو بھی آپ آرڈیننس کے ذریعے کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے جمہوریت کی جو سپرٹ ہے اس کو یقیناً اس سے ٹھیس پہنچتی ہے. اور کیونکہ پرویز رشید صاحب خود ایک سیاسی کارکن ہے, میں ان سے تو کم از کم ان کی ذات سے یہ امید نہیں رکھتی کہ یہ اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ آرڈیننسز پہ کام ہونا چاہیے جبکہ آئین میں واضح پروویژن موجود ہے. اچھا اب آ جائیں کہ لیجسلیشن, اس کو آرڈیننس کو لایا گیا بل کی شکل میں. دیکھیں ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہے. یہ بات درست ہے کہ آپ کو آج سیکیورٹی کے بہت بڑے چیلنجز ہیں, انہی چیلنجز کے پیش نظر آپ جو ہیں وہ کہیں گیون بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں اعتراض ہے اتنا گیون آپ کیوں کر رہے ہیں. بحیثیت سٹیٹ اپنی ریٹ اور اپنی پوزیشن آف سٹرینگتھ قائم رکھیں. چلیں آپ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہتھیار کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے, وہ بہترین آپشن ہوگا, لیکن اس کے نتیجے میں خون ریزی نہیں ہمیں ملے. 60,000 پاکستانی شہید ہو گئے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اور بقول ان لوگوں کے جو کہ اس تمام صورتحال میں موجود ہیں, انگیجڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی سے مسئلہ حل ہو جانا ہے. اگر اسی سے مسئلہ حل ہو جانا ہے تو پہلی بات یہ کہ پھر آپ کس کے خلاف کارروائی کریں گے اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ تو ایک پرنسپل بات ہے. جو طریقہ کار ہے بل لانے کا, دیکھیں ہم نے اس کے اندر امینڈمنٹس دی تھیں. بحیثیت اپوزیشن ہم یہی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مل جل کر پارلیمنٹ جو بل لائے اس پر اعتماد اور اتفاق ہو. اور پچھلے 5 برسوں میں یہی کوشش کی گئی. ہمیں تو بہت الزام ملا میر صاحب کہ پیپلز پارٹی یہ بل نہیں لا سکی. ہم کہتے تھے جی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے, ایک ہماری ایک اسپرٹ ہے اس کے مطابق. لیکن یہ بل جب آیا تو ہم نے اعتراض کیا کہ سخت ہے, کافی اس کی لینگویج سخت ہے. اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں, اب 90 دن تک کسی کو ڈیٹین کر رہے ہیں, اس کے اوپر کسی کو سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے. آپ جس طرح کے اس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ ڈپلائمنٹ کے بغیر آپ کہیں بھی جا کے کسی کو بھی اریسٹ کر کے لے آئیں گے.
کہیں نہ کہیں تو پاکستان کے آئین کی اسپرٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا نا. آپ کو ہیومن رائٹس کی اسپرٹ کو دیکھنا پڑے گا. آرٹیکل 10, 10A فنڈامنٹل رائٹس, آرٹیکل 9 اور دیگر تمام آرٹیکلز ہیں, بڑے فریڈمز ہیں, سول لبرٹیز ہیں. یہ بڑی اہم بات. تو ہم نے اس کی روشنی میں فائن ٹیوننگ جو ہمارا حق تھا ہم نے کیا. ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ جی بالکل آپ کے یہ انکوپریٹ ہو جائیں گے, بے فکر ہو جائیں. ہم اسمبلی آتے ہیں تو ہمارے تو امینڈمنٹس انکوپریٹ نہیں ہوتے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس فیتھ کے ساتھ آپ ہم سے کمیٹیوں میں بات کرتے ہیں وہی اسپرٹ آپ پارلیمنٹ میں دکھائیں. اور کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ خورشید شاہ صاحب کی یہ تجویز مان لی جاتی کہ جہاں آپ نے چند ہفتے انتظار کیا ہے وہاں کچھ روز انتظار کر لیں, کچھ گھنٹے انتظار کر لیں, کنسلٹیشن مشاورت کو تھوڑا سا بڑھا لیں, اچھے نتیجے. چلے پرویز رشید صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے نا, وزیر قانون بھی ہیں, وزیر اطلاعات بھی ہیں. الوی صاحب نے مجھے پتا ہے ان کے پاس جو ہے نا ان کے میگزین میں جو گولیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر وزیر قانون یہ تو منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بل پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ پرویز رشید یہ چیزیں اسمبلی میں آگے. جی پرویز صاحب, آج شازیہ جو ہے نا وہ آج آپ کے ساتھ کچھ خصوصی شفقت فرما رہی ہیں. واٹ از رائٹ از رائٹ. میر صاحب انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کل یہ سنگین حالات میں وہاں موجود تھے. یہ سنگین حالات میں تھے اور شاید ہاؤس کا ایک حصہ غمگین تھا اس بات پہ کہ یہ جو بل ہے جو ہم منظور کرنے جا رہے ہیں, اگر جو ہم نے منظور کیا لیکن کل جب ہم کرنے جا رہے تھے اس کو, اگر دونوں حضرات نے, اور یہ انتہائی پڑھے لکھے بڑے محنتی لوگ ہیں, ایک ایک لفظ پڑھ کے آتے ہیں, تیاری کر کے اسمبلی میں آتے ہیں, دونوں بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور میں متاثر ہوتا ہوں ان کی محنت سے, بلکہ ان سے سیکھتا بھی رہتا ہوں میں کہ بندے کو اس طرح محنتی ہونا چاہیے. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو ایک بھی اعتراض جو اس وقت انہوں نے کیا اور جو کل یہ کر رہے تھے یہ اعتراض نہ کرتے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قانون بنا ہے اس کا ایک سن سیٹ کلاس ہے. یہ صرف 3 سال کے لیے, تمام عمر کے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص صورتحال جسے پاکستان دوچار ہے اس میں اس قانون کی ضرورت پڑ گئی. اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جسے اس قسم کے قوانین بنانے پڑ رہے ہیں؟ امریکہ جو دنیا کی جمہوریت ہے, ساری دنیا کو جمہوریت کا درس دیتا ہے, ان کے ہاں بھی 9/11 کے بعد پیٹریوٹک ایکٹ آیا نا, آرڈیننس نہیں آیا. اچھا میری عرض سن لیں, ہمارے یہاں طریقہ ہے نا, ہمارا آئین اپنے سہولتیں دیتا ہے کہ آپ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں اسمبلی سے پہلے آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, اسمبلی میں سے پھر اسے پاس کرانا ہے. ان کے ہاں اپنا طریقہ, لیکن قوانین تو بنے نا ان کے ہاں. ہمارے ہاں بھی ایک قانون بنا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ملک نہیں ہیں. یو کے میں اس طرح کے قوانین بنے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بنے. اب سب پڑھے لکھے لوگ اس بات میں جانتے ہیں ایک بات کہ ایک ہنگامی صورتحال میں نپٹنے کے لیے آپ کو 3 سال کے لیے ایک قانون بنانا پڑ رہا ہے. نمبر 2, اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا جائے گا کہ کس ایریے میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ اسی وقت بن گیا اور اس کی ہر شک جو ہے وہ راولپنڈی میں بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور لاہور میں بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. لیکن پروفیسر صاحب ٹیلی فون تو سب کے ٹیپ ہو گئے. ایک منٹ عرض سن لیں, میری عرض سن لیں, میں اپنی بات مکمل کر لوں. اور وہ علاقے اسپیسیفائی کیے جائیں گے. پھر آپ نے آرٹیکل 10 کا, یہ آرٹیکل 10 ہے, یہ میں اپنے بہن کو بھی دے دیتا ہوں, اپنے بھائی کو بھی دے دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, میں اپنی بہن بھائی دونوں کو دیتا ہوں. انہیں کہ یہ اس آرٹیکل 10 کی ایک ایک شک پڑھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی شک ہے جو ہمارے موجود نہیں ہے. جب آپ کسی کو گرفتار کریں گے پہلی بات تو ہے کہ وہ گرفتاری جو ہے وہ کسی اطلاع پہ ہوگی, کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی رپورٹ کے پہ کہ یہ شخص اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے, اسے پکڑا جائے گا. ودن 24 آور اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اس کے پاس ریویو کا حق ہے. آج پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس میں, اور عدالت اس کو 90 دن کی ڈیٹینشن. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس میں میڈیا آزاد نہیں ہے. آپ سب سے پہلے آپ حساب لینا شروع کر دیں گے. اسی پروگرام میں آپ نے اس شخص کے بیوی بچے بٹھائے ہوں گے اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ بیوی بچے بیٹھے ہیں, یہ آدمی اپنے اندر کیوں کر دیا. آزاد میڈیا موجود ہے. اس بندے کے تحفظ کے لیے اگر اس کے ساتھ زیادتی کوئی کر رہا ہے تو عدلیہ موجود ہے, فوراً وہ بندہ کا جائیں گے لوگ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جائیں گی. شازیہ کی اگر سمجھے گی کہ ہے تو یہ اعتزاز احسن کہے گا کہ میں چل کے مقدمہ لڑتا ہوں. الوی صاحب سمجھیں گے کہ اگر یہ غلط ہے
تو ان کے ہاں سے لوگ جائیں گے اور مقدمہ لڑ لیں گے. تو ایک آزاد عدلیہ کی موجودگی میں، آزاد میڈیا کی موجودگی میں، آرٹیکل 10 کے تحفظات کی موجودگی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. جی عارف علوی صاحب، میں صرف اس میں ایک بات انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10 موجود ہے اس میں. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ سب سے پہلے تو میرے بھائی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. میں نے کم سے کم اس کے اوپر 33 امینڈمنٹس دیے ہیں، 33 امینڈمنٹس، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما کے اعتبار سے میں واقف ہوں. اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں مجھے اعتراض یہی ہے کہ اگر یہ بحث اسٹینڈنگ کمیٹی میں کر لیتے، شازیہ کو انفارمیشن بالکل ایگزیکٹلی صحیح نہیں ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے جلدی کی اور انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اس کو نکالا ہے. اچھا، اور میں نہیں، انہوں نے کہا کہ سارے نہیں، کچھ ہم کر لیں گے اس طرح سے. اٹ واز سو کیئرلیس این ایٹیٹیوڈ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پر بحث ہونی چاہیے. جمہوریت کی خوبصورتی ہے. ہاں، ویری کیئر. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کل کی جو پروسیڈنگز ہیں، واقعی میں نے جو لفظ استعمال کیا، معاف کیجیے، میں نے کوئی کاغذ پھاڑا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، مگر وہاں میں نے کہا دس از اے ڈسگریس ٹو ڈیموکریسی. اچھا، میں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ میرا حق ہے امینڈمنٹس موو کرنا. اسپیکر صاحب میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، شور مچا، سب کچھ ہوا، مگر یہ کہ اگر سن لیتے تو اس بات کا امکان تھا کہ اس کے بعد بھی جب اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا، اس کے بعد بھی اپوزیشن بیٹھ جاتی، مگر ڈس الاؤ کیا گیا. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کتنا خطرناک سٹیٹمنٹ جماعت اسلامی کے پارلیمنٹری لیڈر نے دیا. اس نے ان کے نہیں، جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی نے کہا یہ پنجاب نے پاس کیا. کیوں؟ کیونکہ سارا سندھ باہر آ گیا اور JUI نے کہا یہ سول مارشل ہے. ہاں، اٹ از سو ڈینجرس ہے نا کہ سارا سندھ باہر آ گیا، KPK کے ہمارے اور JUI باہر آ گئی، اور بلوچستان کے اچکزئی صاحب نے اس بات کو اپوز کیا. تو دس از ویری ڈینجرس. اس میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھو اس معنی کر کے یہ میسج، اور یہ پبلکلی انہوں نے کہا جماعت اسلامی والوں، جب تک مجھے احساس نہیں تھا کہ یہ بات کہی گئی تو سندھ، KPK اور بلوچستان اس قانون کے ساتھ نہیں تھا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ امینڈمنٹ موو کیا کہ آپ کا یہ سارا قانون 8-10 پیجز کا، اس کے اندر آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ یہ ہوگا، یہ گرفتار ہوگا تو یہ ہوگا. جب گولی چلانے کی بات آئی تو 2 الفاظ پر اجازت مل گئی. کس بات پر ملی؟ ریزنیبل اپریہنشن. ریزنیبل اپریہنشن اگر ہو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تو آپ فائر کر دیں اور مر جائے. میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اور میں نے یہ 5 کلوزز رکھی کہ آپ اس کو سبسٹیوٹ کریے کہ پولیس والے کو اور فوجی افسر جو بھی ہو اس کو پتا تو چلے ریزنیبل اپریہنشن کیا ہے، اس کو کوئی بتائے تو. ورنہ رینجرز کا سپاہی بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بھی ذرا سا انہوں نے دھکا دیا، دس از ریزنیبل اپریہنشن، آپ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ، اور 5 میں نے ڈیفینیشن دی. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب میں نے یہ کہا کہ جو ججز تم لگاؤ گے ہے نا، میں نے یہ کہا کہ 70 ایئرز پر لمٹ ڈال دو، کیونکہ پاکستان ایسے ادوار سے گزرا ہے کہ 80 سال پلس کے ججز جب ان کاموں کے اندر آتے ہیں تو وہ ہو نہیں پاتا. پھر میں نے یہ کہا کہ آرسن نکال دو اس میں سے، یعنی آپ سزا دیں گے لوگوں کو اور اس کے اندر آرسن بھی شامل ہے. یار ہر سیاسی جلسے کے اندر کوئی آگ لگ جاتی ہے، میں کہتا ہوں غلط لگتی ہے، اس کو ٹرائی کرو مگر اس قانون کے تحت نہیں کرو. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، میں 2-3 اور بہت اہم. اچھا میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں واپس آ رہا ہوں، مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. اور ایک سوال بہت اہم ہے کہ یہ قومی اسمبلی سے تو تحفظ پاکستان آرڈیننس پاس ہو گیا، اب اس کو جانا ہے سینٹ میں، وہاں پاس کیسے ہوگا؟ وہاں تو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت نہیں ہے، وہاں تو جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی اکثریت ہے. تو کیسے چلے گی گاڑی؟ وقفے کے بارے میں ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقفے کے دوران بہت سے لوگ یہ میسیجز کر رہے تھے، پیغامات بھجوا رہے تھے کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ قومی مسائل پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو ٹی وی پروگراموں کے اینکر حضرات ہیں ان کو لڑانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ ہر معاملے پر اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اتحاد اور یکجہتی دیں اور لوگ خوش ہوتے رہیں. عارف علوی صاحب، اب آپ کیا ابھی بھی آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کی مخالفت کرتے رہے؟ مگر لوگوں نے یہ بھی میسج دیا کہ حامد میر صاحب آپ لوگوں کو لڑوا نہ سکے، یہ آپ شاید بھول گئے. اچھا میں ذرا سا اپنی بات کو مکمل کر لوں. دیکھیے آئین پاکستان میں ایک جگہ صرف اینیمی کا ذکر آیا ہے جس کی بنیاد انہوں نے بنایا ہے اپنے اس آرٹیکل کو، اور وہ اینیمی آرٹیکل 10 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اینیمی کون ہے. اور اینیمی کا میں لفظ پڑھ دوں آپ کو تو آپ سمجھ جائیں گے. provided that this clause shall not apply to any person who is employed by or works for or acts on instructions received from the enemy. یعنی enemy is being presumed کہ وہ باہر ہے بس.
اچھا اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اینیمی کو ان آرٹیکل 10 سے نکال دیا. یعنی یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 10 لاگو ہے اس کے اوپر سارا کا سارا, کہ بھئی وہ اس کو کورٹ میں لے جائیں گے. مگر جب آپ نے اینیمی اس کو پہلے ڈکلیئر کر اس کو نہ انفارمیشن دی, اسی قانون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی انفارمیشن بھی نہیں دی جائے گی اینیمی کو کے معاملے میں, تو لہذا وہ بند ہو گیا اور مسنگ پرسن کو انہوں نے پروٹیکشن دے دیا. مسنگ پرسن کی بات پر اچھا میں ذرا سی بات مکمل کر لوں. پھر آرٹیکل 25 ان کے اسکیڈول کے اندر, آرٹیکل 25 کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جناب میڈیا پرسن کو پروٹیکشن ہے, پارلیمنٹیرینز کو پروٹیکشن ہے. آرٹیکل 25 سیز کہ ایوری پرسن ان پاکستان از ایکول بفور دا لا اینڈ ایکول سیکورٹی بفور دا لا. تیسری بات, ایک کمپیوٹرز کے سلسلے میں انہوں نے کہا کرائمز اگینسٹ کمپیوٹرز, وہ بھی اسی میں ٹرائی ہو جائے گا. اچھا عارف علوی صاحب, بڑی ڈیٹیل ہے, میرے وقت بڑا کم ہے. شافیہ, آپ کے پاس آپ کی پارٹیز جو ہیں, وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں سینٹ میں اکثریت میں ہیں, وہاں یہ بل پاس ہوگا؟ دیکھیں اب تو میرا خیال ہے کہ یہی حسن ہے, آگے چل کے دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے کہ اب جو دوسرا فورم ہے جو کہ یقینی طور پر اسے باریک بینی سے دیکھے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اسپرٹ کو جہاں کریکشن کی ضرورت ہے وہاں بات کی جائے. میں ایک بات کر دوں, مگر ہم اس کو کورٹ آف لا میں بھی لے جائیں. میں ایک صرف بات کر دوں کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور پرویز رشید صاحب نے بھی جب بات کی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوانین کی ضرورت ہے جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے وقت میں ایک مائلڈ ہم لوگ لیجسلیشن لائے تھے جس پر اس وقت کی اپوزیشن کو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو راضی نہیں. اب اس قانون پہ آپ آ جائیں. اس قانون پہ کیونکہ پرویز رشید صاحب بہت دھیمی اور بڑے میٹھے طریقے سے بہت جو ہے نا سنگین باتیں بھی کر گئے, لیکن سنگین باتیں رہیں گی, ٹھیک ہے نا. مسنگ پرسن کا ایک ذکر کر دیا علوی صاحب نے, آپ نے آرٹیکل 10 کا 10A بھی ہے آرٹیکل, یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. میں صرف یہ جلدی سے پڑھ دوں کہ the government may by an order in writing authorize the detention of a person for a period specified in the order that shall not exceed 90 days. اب جب آپ یہ کہتے ہیں تو it is contradiction of your article 10 as it is. جو 24 گھنٹے کی بات as it is. ٹھیک ہے, آپ تو خود بیان کیا نا, تو کچھ ایکڈیمک کچھ سینس بھی بنائے. جی پرویز صاحب, یہ تحفظ ہے پاکستان پر, ہمیں تحفظات ہیں اس بل پر. چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا, جی تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کے اور طرح سے بات کرنا چاہوں گا کہ میرے دونوں محترم ہیں, بہن بھی اور بھائی بھی, اس کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ لیں. دیکھیں مقابلہ کن سے آپ کا. آج 3.5 سال ہو گئے ہیں, میرے شہر کا ایک نوجوان, میرے ذاتی دوست تھے تاثیر صاحب, ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کی تحویل میں, ان کی پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا بیٹا ان کی کسی کی تحویل میں, علوی صاحب کہ خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کی تحویل میں. کیا وہاں کوئی وہ 90 دن کے لیے لے جاتے ہیں کسی کورٹ آف لا میں کسی کو پیش؟ ہم مقابلہ کن سے کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے. میری عرض سنو سر, وہ دو علیحدہ, ہم اس قانون کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, مذاکرات پہ آپ علیحدہ پروگرام رکھ لیں. پرویز صاحب اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کریں کہ وہ حکومت کے ناراض بھائی نہیں ہیں. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ ہم ایک علیحدہ گفتگو کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ان لوگوں سے جو خود کش جیکٹ پہن کے آ جاتا ہے اور بھرے بازار میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اڑا دیتا ہے, اس کے بارے میں وہ پوچھ کے تو نہیں آتا کسی سے, وہ بتا کے نہیں آتا کسی کو. وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہم کیا یہ اجازت نہ دیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دھماکہ کر کے اڑا دوں گا. اس کو یہ کہا گیا کہ پوری احتیاط سے اپنے کام لینا ہے, آپ نے اس کو وارننگ دینی ہے کہ یہ حرکت نہ کرو. اگر وارننگ آپ کی نہیں سنتا تو دیکھیں سیلف ڈیفense جو ہے وہ تو رائٹ آف سیلف ڈیفenس دنیا میں ہر ملک میں, اگر یہ بل سینٹ سے مسترد ہوگا پھر دیکھیں میری پہلی بات تو ہے کہ سینٹ میں سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی. سینٹ میں سینٹ میں سینٹی پریویل کرے گی. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کروں گا, میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. قانون اس کے دوسرے راستے بھی دیتا ہے. اگر سینٹ میں ہم اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں گے, مجھے یقین ہے کہ سینٹ بھی انہی کی طرح جس طرح انہوں نے اپنی بات بھی کہہ لی لیکن قانون کو پاس بھی ہونے دیا, اس میں یہ رکاوٹ بھی نہیں بنی. پرویز صاحب آخر میں ایک چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. باہر چلے جائیں گے, بیٹھے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں پرویز رشید صاحب نے کہا کہ شاید سینٹ سے بھی یہ جو بل ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس یہ منظور ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن چلتے چلتے میں اپریشیٹ کروں گا اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے کہ آج جنرل پرویز مشرف پر ان 3 بڑی جماعتوں کے جو
معزز رہنما ہیں، ان کی جو یونٹی تھی اس کو اپریشیٹ کیا. صرف مشرف کے مسئلے پہ نہیں اور قومی جو مسائل ہیں ان پر بھی ان سیاسی جماعتوں کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قوم ان کی یونٹی دیکھ کے خوش ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.